शहजादी शमा एक बादशाह की अकलौती बेटी थी। उसके पैदा होने पर बहुत खुशी मनाई गई। तोपें और गोले चले। हजारों लाखों रुपया गरीबों और फकीरों को तकसीम हुआ। सारे शहर में खुशी मनाई गई। अभी ये 5 ही बरस की होने पाई थी कि उसकी माँ बीमार हो गई और ये बीमारी इतनी बढ़ी कि उसकी जान ही लेकर टली। बादशाह को अपनी बेगम के मरने का बहुत गम हुआ। 2-3 दिन खाना तक ना खाया। मगर ये गम आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। 1 साल गुजरने के बाद उसने सोचा कि दूसरी शादी कर लूं। इस बारे में उसने वजीरों से भी राय पूछी। सब ने यही राय दी कि जहां पनाह शादी ज़रूर कर लें। शहजादी शमा की उम्र कोई 6 बरस की होगी कि बादशाह की दूसरी शादी हो गई। शादी के बाद भी बादशाह शमा को पहले ही की तरह चाहते रहे। ये बात बादशाह की नई बेगम को बुरी मालूम हुई। उनका मिजाज भी ज़रा तेज़ ही था। उनके दिल में नरमी तो नाम तक को ना थी। वो शमा पर सख्ती करने लगीं। थोड़े ही दिन में शमा का फूल की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझा कर रह गया। बेगम ने किसी जादूगर से कुछ जादू भी सीख रखा था और वो उसके ज़ोर से आदमी को जानवर बनाना जानती थीं। बेगम ने सोचा कि शमा को बतख बना दूं। ना ये होगी ना बादशाह उसको प्यार करेंगे। एक दिन सुबह सवेरे उठी, नौकर चाकर अभी सो रहे थे। वो शमा के कमरे में आई। उसके हाथ में चांदी का कटोरा था। उस कटोरे में थोड़ा सा पानी था। उसने कुछ मंत्र पढ़ा और पानी पर फूंक दिया। फिर शमा को जगाया। वो उठ बैठी। उसने बेगम को झुककर सलाम किया और उसके सामने अदब से आकर खड़ी हो गई। बेगम ने वो पढ़ा हुआ पानी उस पर छिड़क दिया। पानी का पड़ना था कि शमा बतख बन गई और कैं कैं करती घबराई घबराई इधर उधर फिरने लगी। उसकी कैं कैं सुनकर सब नौकर चाकर उठे। बेगम अपने कमरे में आकर अभी अच्छी तरह लेटने भी ना पाई थी कि 2 कनीज़ें दौड़ी दौड़ी उसके पास आईं। उन्होंने घबरा कर कहा, हुजूर, शहजादी साहिबा कहीं गायब हो गईं। बेगम ने ये बात सुनी तो अनजान बनकर पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? शहजादी गायब हो गई? फिर गुस्से का सा मुंह बनाकर हुक्म दिया, अभी तलाश करके लाओ, नहीं तो सख्त सज़ा दी जाएगी। ये सुनकर कनीज़ें घबरा गईं। उन्होंने महल का कोना कोना छान मारा। बाहर नौकरों ने भी हर तरफ तलाश किया, मगर शहजादी का पता कहीं नहीं चला। आखिर कनीज़ें थक हार कर आईं और बोलीं, सरकार, शहजादी का पता कहीं नहीं चला। हाँ, एक बतख शहजादी के कमरे में कैं कैं करती फिर रही है। हमने उसको कमरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी तरह नहीं निकलती। बेगम ने कहा, हो ना हो ये काम उसी बतख का है। तुम उसको अभी एक पिंजरे में बंद कर दो। मैं बादशाह सलामत को खबर देती हूँ। ये कहकर बेगम ने बादशाह को बुलवाया। परेशान बनकर बोली, हुजूर, शहजादी आज सुबह से ना जाने कहाँ चली गई। मैंने अंदर बाहर हर जगह तलाश कराया, उसका पता कहीं नहीं मिला। बादशाह ने ये खबर सुनी तो उसको बहुत गम हुआ। बेगम ने कहा, शहजादी के कमरे में एक बतख कहीं से आ गई है। वो किसी तरह उसके कमरे को नहीं छोड़ती। मालूम होता है कि उस बतख ही ने शहजादी को कहीं गायब कर दिया है। हुजूर हुक्म दें तो इस बतख को अभी मार दिया जाए। बादशाह को अपनी बेटी के गायब हो जाने का इतना सदमा था कि उसकी समझ ही में ना आया कि क्या करे। वो घबराया हुआ दरबार में आया। सब दरबारी जमा थे।
آتے ہی بادشاہ نے شہزادی کے اچانک غائب ہو جانے کا حال ان کو بتایا۔ یہ بھی کہا کہ ایک بطخ شہزادی کے کمرے میں کہیں سے آ گئی ہے، وہ کسی طرح باہر نہیں نکلتی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بہت عقل مند تھا، اس کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ نئی بیگم جادو جانتی ہے اور شہزادی سے دشمنی بھی رکھتی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیگم ہی کی شرارت ہے، مگر بادشاہ کے سامنے اس بات کا اس وقت ذکر کرنا اسے ٹھیک معلوم نہ ہوا۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ، اس بطخ کو مارنا ٹھیک نہیں، ہاں اس پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرف سوار دوڑائے جائیں۔ بادشاہ نے کہا، سواروں کو دوڑانا ہی کافی نہ ہوگا، ابھی ملک کے تمام شہروں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ جو شخص شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو آدھا راج دیا جائے گا۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، اسی دن تمام اخباروں میں یہ اعلان چھپ گیا، اور ملک کے بہت سے من چلے نوجوان اس کوشش میں لگ گئے کہ جس طرح بنے شہزادی کو تلاش کریں اور اس خدمت کے بدلے میں آدھے ملک پر راج کریں۔ اس طرح ہر طرف شہزادی کی تلاش شروع ہو گئی۔ بادشاہ روز بطخ کو محل میں دیکھنے آتے، وہ جب تک کمرے میں رہتے بطخ برابر ان کو دیکھتی رہتی، آتے تو خوشی ظاہر کرتی، جاتے تو اداس ہو جاتی۔ بادشاہ بھی روز یہ بات دیکھتے۔ اس طرح رفتہ رفتہ انہیں اس بطخ سے محبت سی ہو گئی، وہ روز بطخ کو اپنے سامنے دانہ ڈلواتے۔ اس طرح کئی برس گزر گئے۔ بیگم کو بادشاہ کا بطخ کے ساتھ یہ برتاؤ بھی پسند نہ آیا۔ بادشاہ کی محبت دیکھ کر اس کی عداوت اور بھی بڑھ گئی، اور وہ بطخ کی جان لینے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے کئی بار بادشاہ سے کہا، یہ بطخ کوئی جادوگرنی معلوم ہوتی ہے، اسے شہزادی کا پتہ ضرور معلوم ہوگا، بہتر یہ ہے کہ اس کو خوب تنگ کیا جائے تاکہ یہ شہزادی کا پتہ بتا دے۔ شہزادی کا پتہ ملنے کی امید پر بادشاہ خاموش ہو گئے، اور بیگم نے اسے ستانا شروع کر دیا۔ وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھی اور بطخ سے بولی، ابھی کنویں پر جاؤ اور 10 مٹکے پانی بھر لاؤ، خالی آئی تو تمہاری جان کی خیر نہیں۔ بطخ کیں کیں کرتی کنویں پر پہنچی، مگر پانی کس طرح بھرتی؟ ڈول تھا نہ رسی، مٹکے گھڑے تھے نہ کوئی اور چیز، یہ سب چیزیں ہوتی بھی تو یہ لے کر کس طرح جاتی؟ وہ بیگم کے برے برتاؤ کی وجہ سے اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اول مرنا آخر مرنا، کیوں نہ خود ہی کنویں میں ڈوب کر مر جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ جھٹ کنویں میں گر گئی اور سمجھنے لگی کہ بس اب ڈوب کر مر جاؤں گی۔ اس کنویں میں اس وقت ایک مینڈک بھی تیر رہا تھا، یہ اصل میں ایک زبردست جن کا بیٹا تھا۔ اس کو شکل بدلنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے آج مینڈک بن کر پانی میں تیر رہا تھا۔ یہ تھا بھی بہت عقل مند۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہر قسم کا جادو بھی سکھا رکھا تھا۔ اس نے بطخ کو کنویں میں گرتے دیکھا، وہ اپنے جادو کے زور سے جان گیا کہ یہ بطخ نہیں کوئی شہزادی ہے۔ اس نے بطخ کو پانی پر گرتے ہی اٹھا لیا اور اسے لے کر اپنے گھر پہنچا۔ ماں باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے بطخ کو ان کے سامنے چھوڑ دیا۔ اس کی ماں نے ایک کٹورے میں پانی منگوایا، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر یہ پانی بطخ پر چھڑک دیا۔ اسی وقت شہزادی اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ یہ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی، دیکھنے میں بہت نیک اور شریف معلوم ہوتی تھی۔
اس نے جھٹ جن کی بیوی کو ادب سے سلام کیا۔ جن کی بیوی شہزادی کا حسن اور اس کی تمیز دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے شہزادی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ ان کے دستور کے مطابق سچ مچ اب یہ اس کی بیٹی بن گئی۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی مدد کرنا اور اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اس کا فرض ہو گیا۔ وہ مینڈک بھی اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ وہ بھی شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، اماں نے تم کو بیٹی بنایا ہے تو آج سے تم میری بہن ہو۔ شہزادی نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سارا قصہ کہہ سنایا۔ جن کے لڑکے نے بیگم کی شرارت اور عداوت کا حال سنا تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں ابھی جا کر بیگم کو اس کی شرارت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ شہزادی نے اسے روکا اور کہا، بروں کی برائی کا بدلہ اپنے آپ مل جاتا ہے، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، اس کے ہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں، وہ خود شریر کو اس کی شرارت کا مزہ چکھاتا ہے۔ اس وقت تو آپ لوگ مجھے واپس جانے دیجئے، میں پھر آؤں گی۔ جن کے لڑکے نے 10 مٹکے پانی کے بھروا کر بھجوا دیے اور شہزادی کو پھر بطخ بنا دیا۔ وہ محل میں پانی بھرے ہوئے مٹکوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیگم نے جو پانی کے بھرے مٹکے دیکھے تو جل گئی۔ اسی وقت بادشاہ کو بلایا اور کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی کہ یہ بطخ جادوگرنی ہے، یہ دیکھیے 10 مٹکے پانی کے بھر کر لے آئی۔ بادشاہ کو بھی اس بات پر بڑی حیرت ہوئی اور یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ بطخ ضرور جادوگرنی ہے اور اسی نے شہزادی کو غائب کر رکھا ہے۔ اس نے چاہا کہ بطخ کو اسی وقت مار ڈالے، مگر اس وزیر نے یہ کہہ کر اس ارادے سے باز رکھا کہ اگر یہ بطخ زندہ رہے گی تو کبھی نہ کبھی شہزادی کا پتہ بتا دے گی، یہ مر گئی تو شہزادی کبھی نہ مل سکے گی۔ یہ بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس کو مار ڈالنے کے ارادے سے باز رہا۔ اب تو بیگم روز بطخ کو پانی بھرنے بھیجتی، پانی آ جاتا، بطخ روز کنویں پر جاتی، وہاں اس کا بھائی جن شہزادہ مینڈک کی شکل میں موجود ہوتا، اس کو گھر لے جاتا، وہاں یہ شہزادی بن جاتی، کھانا کھاتی، مٹھائی کھاتی، باغ میں تھوڑی دیر کھیلتی، جھولا جھولتی اور پانی بھروا کر لے آتی۔ اب تو یہ بطخ بہت خوش رہنے لگی۔ بیگم سمجھ گئی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اب بطخ نہ کچھ کھاتی پیتی، ہر وقت مزے سے کھیلتی کودتی رہتی، مگر بیگم اس بات کا سبب معلوم نہ کر سکی۔ اس نے ایک دن اپنے استاد جادوگر کو بلایا۔ اس نے سب حال سن کر کہا، میں بہت جلد اس بات کا پتہ لگا کر تم کو بتا دوں گا۔ دوسرے دن بطخ پانی بھرنے گئی تو یہ جادوگر بھی ساتھ گیا۔ وہ کنویں میں گری تو یہ کنویں کی منڈیر پر جھک کر جھانکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ بطخ کو ایک مینڈک لیے جا رہا ہے۔ جادوگر بھی مینڈک بن کر کنویں میں کود گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چھپتا چھپاتا اس کے گھر پہنچ گیا اور باغ کے درختوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور سب کچھ دیکھتا رہا۔ شہزادی چلنے کو تیار ہوئی تو یہ بھاگ کر کنویں سے نکل آیا اور بطخ کے آنے سے پہلے ہی بیگم کو سارا حال سنا دیا۔ جادوگر نے جن کے محل، باغ، کھانوں، کپڑوں اور عجیب عجیب چیزوں کا ذکر اس انداز سے کیا کہ بیگم کے دل میں وہاں جانے اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں بھی وہاں جاؤں گی اور جن ہی کی مدد سے شہزادی کو ٹھکانے لگاؤں گی۔ دوسرے دن بادشاہ تو شکار کو چلے گئے۔ بیگم نے اپنے استاد جادوگر سے کہا، مجھے بطخ بنا دیجئے، واپس آؤں تو پھر آدمی بنا دیجئے گا۔
میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو آپ کو مالا مال کر دوں گی۔ جادوگر نے کہا اچھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور وہ پانی بیگم پر چھڑک دیا۔ بیگم اسی وقت بطخ بن گئی۔ آج اس نے شہزادی بطخ کو پانی لینے کے لیے نہیں بھیجا، خود گئی۔ کنویں کی منڈیر پر جھانکا تو ایک مینڈک تیرتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ جھٹ کنویں میں کود گئی۔ مینڈک سمجھا کہ میری بہن شہزادی آ گئی ہے۔ وہ اسے ہاتھوں ہاتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ماں نے روز کی طرح اسے آدمی بنایا تو سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ یہ ان کی بیٹی نہیں تھی۔ سب نے پوچھا کہ سچ بتا تو کون ہے اور میری بیٹی شہزادی آج یہاں کیوں نہیں آئی؟ بیگم نے کہا جس لڑکی کو تم نے اپنی بیٹی بنایا ہے وہ بہت شریر ہے۔ میں نے اس کو سزا دینے کے لیے بطخ بنا دیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم اس پر بہت مہربان ہو۔ میں یہ کہنے آئی ہوں کہ ایسی شریر لڑکی سے بچو۔ میں تمہاری بیٹی بننے کو تیار ہوں۔ میں اس ملک کے بادشاہ کی بیگم ہوں۔ جن کی بیوی نے شہزادی کی برائی سنی تو اس کو بہت غصہ آیا۔ لڑکا بھی آگ بھگولا ہو گیا۔ جن کو تو اتنا غصہ آیا کہ بیگم کو کچا ہی کھا لے، مگر کچھ سوچ کر یہ خاموش ہو گئے۔ آخر جن کی بیوی نے اپنے چند نوکروں کو حکم دیا کہ بیگم کو ایک درخت کے تنے سے باندھ دو اور جلاد سے کہو کہ اسے کوڑے لگائے۔ اس نے میری بیٹی پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، اور پھر اسے یہاں آنے اور اس کی شکایت کرنے کی جرأت ہوئی ہے۔ اس کو اس شرارت کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور ملنی چاہیے۔ نوکروں نے اسی وقت بیگم کو ایک درخت کے تنے سے کس کر باندھ دیا۔ جلاد اپنا کوڑا لے کر آ موجود ہوا۔ اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی زور سے ایک چیخ ماری اور ہاتھ جوڑ کر خوشامد کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں ابھی جا کر شہزادی کو اصلی صورت پر لے آؤں گی، اور پھر کبھی بھول کر اس پر کیا کسی پر بھی ظلم نہ کروں گی۔ جن کی بیوی بولی ایک شرط پر تم رہا ہو سکتی ہو۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم جاتے ہی اس بات کی کوشش کرو کہ بادشاہ ایک عام دربار کریں، سب امیر وزیر سردار اور شہری جمع ہوں۔ تم اپنے فریب کا حال اپنی ہی زبان سے سب کے سامنے بیان کرو اور بطخ کو شہزادی بناؤ۔ ہم بھی تمہارے آس پاس ہی رہیں گے، مگر اس طرح کہ کسی کو نظر نہ آئیں گے۔ اگر ہماری مرضی کے خلاف تم نے کچھ بھی کیا تو اسی وقت تم کو اٹھا لائیں گے، اور یہی جلاد تمہارے 100 کوڑے لگائے گا، اور کھانے کے لیے صرف 2 روٹیاں اور کھاری پانی کے 2 گلاس ملیں گے، اور 20 سیر اناج چکی میں ہر روز پیسنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو بیگم کے ہوش اڑ گئے، مگر مرتی کیا نہ کرتی، اس نے اس شرط کو مان لیا۔ خیر انہوں نے دوبارہ اسے بطخ بنا دیا۔ یہ گرتی پڑتی ہانپتی کانپتی محل میں پہنچی۔ جادوگر نے اسے پھر آدمی بنا دیا۔ یہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اس کے دل میں آیا کہ میں شرط پوری نہ کروں، وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ سامنے جن کی بیوی اور جن کا لڑکا تینوں کھڑے نظر آئے۔ یہ خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جن کی بیوی بولی اب تمہارا چھٹکارا کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ ابھی بادشاہ کو بلاؤ اور صبح ہی دربار کرنے کے لیے کہو۔ ہم لوگ اب دربار ختم ہونے تک یہیں رہیں گے، اور تم نے ذرا بھی کوتاہی کی تو اٹھا کر لے جائیں گے۔ بیگم یہ سنتے ہی گھبرا گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ کو بلایا اور کہا شہزادی کا پتہ لگ گیا ہے، آپ کل دربار کیجیے۔
دربار میں شہزادی آپ کو مل جائے گی۔ بادشاہ کو یہ سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے اور کچھ نہ پوچھا۔ رات ہی رات میں اس دربار کی خبر شہر ہی میں نہیں سارے ملک میں پھیل گئی۔ ساری رعایا اپنی پہلی بیگم کو دل سے چاہتی تھی اور شہزادی کے غائب ہو جانے کا سب کو بہت صدمہ تھا۔ شہزادی کے ملنے کی خبر سن کر سب کے گھر میں عید سی ہو گئی۔ دوسرے دن ٹھیک وقت پر دربار آراستہ ہوا۔ اتنی بھیڑ ہوئی کہ تل رکھنے کو جگہ نہ رہی۔ بیگم بھی آئی، مگر اس طرح جیسے کوئی چور عدالت کے سامنے آتا ہے۔ بیگم نے نوکروں سے کہا کہ بطخ کا پنجرہ حاضر کرو۔ پنجرہ لایا گیا۔ بیگم چاہتی تھی کہ وہ اس وقت پھر کوئی بات بنائے کہ وہ جن اور اس کی بیوی اور لڑکا قہر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے پھر نظر آئے۔ بیگم نے شرم کے مارے اپنی گردن جھکا لی اور رک رک کر سارا قصہ بیان کیا اور اپنی خطا کا اقرار کیا۔ منتر پڑھ کر پانی پر پھونکا، بطخ پھر شہزادی بن گئی۔ سب درباریوں نے ایک آواز ہو کر کہا، شہزادی شمع زندہ باد۔ اس آواز سے سارا حال گونج اٹھا۔ بیگم کا بیان سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کڑک کر کہا، کوئی ہے جو بیگم سے اس ظلم کا بدلہ لے سکے؟ یہ سنتے ہی جن، اس کی بیوی اور ان کا لڑکا تینوں اچانک ظاہر ہو گئے اور بولے، اس کام کے لیے ہم حاضر ہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی منگوایا اور کچھ پڑھ کر بیگم پر چھڑک دیا۔ پھر کیا تھا، بیگم اسی وقت بطخ بن گئی۔ شہزادی نے کہا، اماں یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ پر جو گزری سو گزری، میں معاف کرتی ہوں۔ میری اچھی اماں بیگم کو پھر اصل صورت پر لے آؤ۔ جب شہزادی نے یہ بات بار بار کہی تو جن کی بیوی بولی، بیٹی یہ اسی قابل ہے کہ ساری عمر بطخ بنی رہے، مگر تو ضد کرتی ہے تو خیر تیرا کہا کرتی ہوں، مگر 3 برس تک اس کو سزا کے طور پر بطخ بن کر رہنا پڑے گا۔ 3 سال گزرنے پر یہ آپ سے آپ آدمی ہو جائے گی۔ پھر جن کی بیوی نے شہزادی کے کنویں میں کودنے، اپنے لڑکے کے لے جانے اور اپنی بیٹی بنانے کا حال بیان کیا۔ بادشاہ نے ان سب کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اسی شام کو ان کی دعوت کی اور بڑی عزت سے ان کو رخصت کیا اور اس وزیر کو بھی انعام دیا جس کی رائے پر چل کر بادشاہ نے اب تک بطخ کو نہیں مارا تھا۔ 3 سال کے بعد بیگم پھر آدمی بن گئی۔ اس نے بادشاہ اور شہزادی دونوں سے اپنے قصور کی معافی چاہی۔ شہزادی کے کہنے سننے پر بادشاہ کا دل بھی بیگم کی طرف سے صاف ہو گیا اور اب یہ سب آپس میں پیار اور محبت سے مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔